बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अपने चैनल उर्दू नावल्स में आप सब दोस्तों और चाहने वालों को बहुत बहुत खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद है हमारे नावल पाजेब की पहली किस्त आप सब दोस्तों को बहुत ही पसंद आई होगी। तो आइए बगैर किसी वक्त ज़ाया किए हम अपनी दूसरी किस्त का आगाज़ करते हैं। हवेली पर मौत का सा सन्नाटा तारी हो गया था। ज़हीरुद्दीन को पता था कि इसके बाद क्या होने वाला है। अब इतनी मजाल तो थी नहीं कि रास्ते ही से भाग निकलते। अक्ल और समझदारी का तकाजा भी यही था कि कम अज़ कम घर तक तो आ जाएं और इसके बाद गायब हो जाएं। ऐसा ही हुआ। शम्स अपने कमरे में चला गया और ज़हीरुद्दीन अपने कमरे में। लेकिन इसके बाद हवेली के चोर दरवाज़े से बाहर निकलना इस वक्त सबसे ज़रूरी मसला था। चुनाचे वो खामोशी से गायब हो गया। निज़ामुद्दीन अपने कमरे में चले गए थे। शमसुद्दीन की मासूमियत पर किसी को शक नहीं था। बाकी भाई भी सूरत हाल से वाकिफ़ हो गए और जो संगीन सूरत हाल होने वाली थी वो किसी कदर इससे वाकिफ़ भी थे। चौधरी निज़ामुद्दीन सारी रात और सारा दिन सकूत के आलम में बैठे रहे। दूसरी सुबह इन्होंने सारे भाइयों को अपने कमरे में तलब कर लिया और बोले, ज़हीरुद्दीन शम्स को इस बाज़ार में ले गए थे, वहीं शम्स ने रात गुजारी। मैंने शम्स को लंदन में तालीम के लिए भेजा था और जहाँ तक आप लोगों की रिपोर्ट है और मेरी ज़ाती काविशें भी हैं, ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं कि लंदन में शमसुद्दीन एक आइडियल शख्सियत रहे हैं और इन्होंने कभी कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जो हमारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो। ये कहा जा सकता है कि लंदन में हमारे शम्स को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की गई, लेकिन ज़हीरुद्दीन ने इन्हें यहाँ कोठे का रास्ता दिखा दिया। 12 साल के बाद शम्स पाकिस्तान आए थे। इस बात के भी इम्कानात थे कि हमारी मोहब्बत अब इनकी जुदाई बर्दाश्त न कर सके और हम अपने सारे मुफादात नज़रअंदाज करके शम्स को अब बाहर ना भेजें। खुदा के फजल से यहाँ जो कुछ है वो इतना है कि हमारे पास कोई कमी नहीं है, लेकिन ज़हीरुद्दीन ने हमारे साथ बहुत जुल्म कर डाला। किसी गलत फहमी का शिकार नहीं है हम। ये बिल्कुल नहीं कहेंगे कि ऐसा किसी साजिश के तहत किया गया। ज़हीरुद्दीन हमारे मुखालिफ नहीं हैं और ना ही इस तरह वो हमें कोई नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन जो गलीज़ हरकत इन्होंने की है आप लोग भी जानते हैं कि ये हमारे मफादात के किस कदर ख़िलाफ़ है। चुनाचे आज शाम को हम शम्स को वापस लंदन भेज रहे हैं, इस हिदायत के साथ कि अब वो पाकिस्तान ना आए। वहीं पर हम इनके लिए ज़िंदगी गुजारने का बंदोबस्त कर देंगे। ये हमारा अटल फ़ैसला है और इसके साथ ही हम एक अफसोसनाक इत्तला भी आपको दे रहे हैं, वो ये कि ज़हीरुद्दीन को इनका हिस्सा देकर अलग कर दिया जाए और इसके बाद वो इस हवेली से इनका कोई ताल्लुक़ ना रहे। मेरा मतलब है हमारी हद तक। हमें इल्म है कि इस वक्त वो हवेली में नहीं है, लेकिन थोड़ी देर बाद हर दरबान को हदायत कर दी जाए कि ज़हीरुद्दीन का हमारी ज़िंदगी में इस हवेली में दाखिला ममनू है। भाई जान, ये सिर्फ इत्तला है, मशवरा नहीं है, निज़ामुद्दीन ने कहा और अपनी जगह से उठ गए। इनके मिजाज से सभी वाकिफ़ थे। अब किसी रद्दो-कद की गुंजाइश नहीं थी। शाही मोहल्ले से दाता दरबार का फासला ही कितना था। बग्गी दाता दरबार के इलाके में दाखिल हो गई। वैसे तो दाता के भिखारी सारा साल, सारा महीने, सारे हफ्ते और सारा दिन ही इनकी चौखट पर ज़िंदगी की मुरादें पाने के लिए बैठे रहते हैं। क्या ही शान है, हर महीने की 11वीं शरीफ को लगी दूध की सबीलें। लाहौर ही क्या, पंजाब के दूसरे हर छोटे शहरों के ग्वाले भी इस दिन दूध नहीं बेचते, बल्कि अपनी सारी असास लेकर दाता के कदमों में पहुंच जाते ही इनके नाम पर दूध की नहरें बहा दी जाती हैं। फिर दिन के 24 घंटे लंगर होता रहता है। किसी और शहर की ये शान कहाँ। दाता की नगरी में हर भूखे को खाना मिलता है। किसी भी लम्हे पहुंच जाओ, ज़माना भर ठुकरा दे, दाता के कदमों में इनकार नहीं रहता। हर लम्हे खाने का इंतज़ाम रहता है। और फिर जुमेरात का दिन तो अकीदतमंदों की ईद होती है। इतना रश होता है दाता दरबार में कि देखने से ताल्लुक़ रखता है। कौसर जहाँ, गज़ाला, शबाना, शमशीरा बेगम की कमान में दाता दरबार जाने के लिए तैयार थीं। मगरिब गुज़रते ही तैयारियां शुरू हो जाती थीं।
کوثر جہاں ان دنوں بیمار تھی، اس نے آئینے پر نگاہ ڈالی۔ چہرہ اتر گیا تھا، نرگسی آنکھوں کے گرد حلقے نظر آنے لگے تھے۔ بہت کمزور ہو گئی تھی، لیکن حسن و جمال میں کوئی کمی نہیں ہوئی تھی۔ کون جانے اس کے من کا روگ داتا کے نگر میں ان کے قدموں میں پہنچ کر دل کی بھڑاس نکال لیتی تھی۔ اس وقت بھی بگی داتا دربار کے سامنے رکی۔ خواتین نیچے اتر آئیں اور اندر کا رخ کیا۔ سیڑھیاں طے کی گئیں۔ داتا کا دربار روشن تھا۔ عقیدت مند عقیدت کے پھول چڑھا رہے تھے۔ جگہ جگہ مجمعیں لگے ہوئے تھے، کہیں نعت خوانی ہو رہی تھی، کہیں قرآن خوانی۔ عظیم الشان صحن میں انسانوں کے گروہ نظر آ رہے تھے۔ مسجد میں ابھی تک نماز ہو رہی تھی۔ شمشیرہ بیگم نے کہا، غزالہ شبانہ بہن کو سنبھال کر لاؤ، بڑی کمزور ہو گئی ہے۔ جی ہم سنبھالے ہوئے ہیں۔ آج داتا کے دربار میں عقیدت کے پھول بھی چڑھانے تھے۔ بیٹا تو تھا ہی، خدا نے داتا کی دعاؤں کے طفیل کچھ دن پہل بیٹی بھی عطا کر دی تھی، جس کا نام تسنیم رکھا گیا تھا، اور تسنیم کے بعد ہی 1.25 مہینے کا چلہ مکمل کر کے شمشیرہ بیگم کوثر جہاں کو داتا کے حضور سلام کرانے لے کر آئی تھیں۔ سازندوں میں جہاں شمشیرہ بیگم سے قربت حاصل تھی، ان میں غلام شاہ اور خواجو سر فہرست تھے۔ غلام شاہ لمبے ترنگے اور خواجو انہی کی مناسبت سے 4.5 فٹ کے، گویا 10 کا ہندسہ مکمل ہو جاتا تھا۔ حاجو کا نام بھی پہلے کبھی کچھ اور ہوا کرتا ہوگا، لیکن بس حج کرنے کی خواہش دل میں رکھتے تھے۔ نام تو کبھی قرعہ اندازی میں نہیں آیا۔ حاجی کہلانا چاہتے تھے۔ حاجی نہ بن سکے تو اپنے آپ کو حاجو کہلوانا شروع کر دیا، اور یہ نام کچھ اس طرح زبان میں آیا کہ سب کی زبان زد عام ہو گیا۔ بہرحال دونوں کردار اپنی اپنی جگہ بے مثال تھے۔ بہت زیادہ رش تھا۔ شمشیرہ بیگم کوثر جہاں کے لیے پریشان تھی اور لڑکیوں کو بار بار ہدایت کر رہی تھی کہ کوثر جہاں کا خیال رکھیں۔ غلام شاہ اور خواجو پھولوں کی دکان سے پھولوں کی چادر، مکھانے اور اگربتیاں لے آئے تھے، اور شمشیرہ جہاں تینوں لڑکیوں کے ساتھ اوپر والے حصے میں پہنچ گئی تھیں۔ چادر تو یہاں کے متولی کے حوالے کرنی تھی، کیونکہ عورتوں کو مزار تک جانے کی اجازت نہیں تھی، لیکن اس کے بعد فاتحہ خوانی کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ غزالہ اور شبانہ تو ٹھی کرتی رہیں۔ کوثر جہاں کا چہرہ البتہ ست گیا تھا۔ وہ دوزانوں بیٹھ کر آنکھیں بند کر لیں اور اس کے منہ سے مدھم سی آواز نکلی، داتا جی، دنیا کہتی ہے کہ آپ کی دعائیں کبھی خالی نہیں جاتی، میرے لیے بھی دعا کر دیجئے۔ داتا جی، تقدیر نے مجھے کوٹھے پر پیدا کیا، لیکن مزاج کوٹھے والے نہیں بن سکے۔ ایسا روگ لگا کہ دل کالا ہو کر رہ گیا۔ ایک بار ملا دیں، بس ایک بار، ایک بار داتا جی، کیسے دعا مانگوں، بس ایک بار۔ تمہیں اپنے سب پیاروں کا واسطہ، ایک بار شکل دکھا دو، بس ایک بار۔ کچھ ایسی رقت طاری ہوئی کہ کوثر جہاں پر چہرہ آنسوؤں سے تر ہو گیا۔ شبانہ نے گھبرا کر کہا، باجی، کیا طبیعت زیادہ خراب ہو رہی ہے؟ اماں کو بلاؤں؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، دعائیں مانگ رہی ہوں۔ بہرحال فاتحہ خوانی کی گئی۔ سب کچھ معمول کے مطابق تھا، اور کوثر جہاں کی آنکھیں آنسو برسا رہی تھیں۔ بہرحال اس کے بعد واپسی کی ٹھہری۔ ابھی کوثر جہاں نے 1.25 مہینے کا چلہ نہایا ہی تھا، زیادہ عرصے انتظار نہیں کر سکتی تھی، چنانچہ وہاں سے واپس کی ٹھہری اور ہجوم سے گزرتے ہوئے دروازے تک آ گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ بگی تک پہنچ گئیں اور بگی گھر جانے کے لیے چل پڑی۔ کوثر جہاں نے حسرت بھری نگاہوں سے دربار کی طرف دیکھا۔ اداس آنکھیں دربار کی جانب اٹھیں اور اس کے بعد بند ہو گئیں۔ ان آنکھوں میں مایوسیاں قید تھیں۔ سب گھر پہنچ گئے، لیکن گھر کے سامنے ایک قیمتی مولر کار کھڑی دیکھ کر شمشیرہ بیگم چونکیں۔ اوہ ہو، راجہ صاحب آئے ہیں شاید۔ ویسے یہ راجہ بے تکے وقت آ جاتے ہیں۔ دبی زبان سے تو میں نے انہیں کئی بار ہی سمجھایا ہے کہ آنے کے اوقات ہوتے ہیں، لیکن اب کوئی کیا کہے، دولت بھی تو اسی طرح اطلاع دیے بغیر آ جاتی ہے۔ پھر اگر مزاج نہ بگڑے تو کیا ہو؟ راجہ نواز اصغر منتظر تھے۔ ارے کہاں چلے گئے تھے آپ لوگ؟ مجھے تو بڑی مایوسی ہوئی۔ میں نے سوچا کہ کہیں پیاسا ہی واپس نہ لوٹ جاؤں، دیدار کر لیتا ہوں تو دل سیراب ہو جاتا ہے۔ پرسوں مشرق وسطیٰ کے دورے پر روانہ ہو رہا ہوں، کون جانے کتنا وقت لگ جائے۔ میں نے سوچا کہ ذرا اپنی کوثر جہاں سے ملتا جاؤں۔ ارے کوثر، یہ کیا ہو گیا تمہیں؟ کیسا چہرہ لگ رہا ہے؟ بس راجہ صاحب،
چلے سے اٹھی ہے ابھی، زچگی میں تو ایسا ہوتا ہی ہے۔ ہاں ہاں ہاں، راجہ صاحب کا چہرہ تھوڑی دیر کے لیے اتر گیا۔ کوثر جہاں پر بہت عرصے سے نیت رکھتے تھے مگر قربت حاصل نہیں ہوئی تھی۔ نہ جانے وہ کون خوش نصیب تھا جس کی اولاد کوثر جہاں نے اب جنم دیا تھا۔ طوائف کی بات ہی کیا ہوتی ہے، بیچاری کوثر جہاں۔ بہرحال راجہ صاحب خاصی دیر تک بیٹھے رہے۔ کوثر جہاں سے پوچھا کوئی فرمائش؟ اس نے پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ انکار کر دیا، پھر اندر چلی گئی۔ کوثر جہاں کے خشک ہونٹوں سے بڑبڑاہٹیں نکل رہی تھیں۔ کہاں کھو گئے تم؟ نام تک نہ بتایا اپنا، آنکھوں میں خواب کی مانند آئے اور روشن ہوتے ہی چلے گئے۔ اپنی نشانی چھوڑ گئے، ورنہ شاید بھول بھی جاتی۔ اسی وقت شمس الدین کی نشانی اندر داخل ہوئی اور کوثر جہاں چونک کر اسے دیکھنے لگیں۔ اس کی عمر کوئی 11-12 برس کے درمیان ہوگی۔ نیلی آنکھیں، دودھ جیسا گورا رنگ، پھیکے نقوش، ایسا صاف چہرہ جیسے پلاسٹک کا بنا ہو۔ بے شک لباس میلا کچیلا اور بال بڑے ہوئے تھے، لیکن بس شمس الدین کی ہو تصویر تھا۔ ایک رات کا مہمان یہ سوغات دے گیا تھا۔ نشے میں تھا شمس الدین، پہلے بار ظہیر الدین نے پلائی تھی۔ ہوش و حواس کھو بیٹھا تھا اور اسی بے خواصی کے عالم میں متاع کائنات کوثر جہاں کی آغوش میں چھوڑ گیا تھا۔ اس متاع کائنات کا نام شمشیرہ بیگم نے اکرام رکھا تھا اور اس بیچارے کو کرمو کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، اور یہ نام کوثر جہاں کو ہمیشہ برا لگا تھا۔ طوائفوں کے کوٹھے پر پیدا ہونے والے بیٹے ہمیشہ نفرتوں کا شکار رہتے ہیں۔ ان کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا، وہ تو بس زبردستی کی چیز ہوتے ہیں اور ٹھوکروں میں پلتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ گھروں کی صفائی، بازار سے سودا سلف لانا یا پھر شاہی محلے میں پھول بیچنا، یہی ان کی تقدیر ہوتی ہے۔ کسی صاحب نظر کی نظر پڑ گئی تو سازندے بن گئے، یہ بہت بڑا عہدہ ہوتا ہے، ورنہ بس۔ لیکن یہ نشانی تھی کس کی؟ شمشیرہ بیگم نے اسے کرمو کا نام تو دے دیا تھا، لیکن اس سے زیادہ کی کوئی چیز کوثر جہاں نے قبول نہیں کی، اور کیونکہ کوثر جہاں اس کوٹھے کی میراث تھی، اس لیے شمشیرہ بیگم نے بے بسی سے اکرام کی برتری کو قبول کر لیا تھا۔ اکرام آہستہ آہستہ چلتا ہوا تسنیم کے پاس پہنچ گیا۔ تسنیم، جس کے بارے میں اس سے کہا جا رہا تھا کہ یہ اس کی بہن ہے، لیکن اس کا دل اس بات کو نہ جانے کیوں قبول نہیں کر رہا تھا۔ وہ آگے بڑھا اور سوئی ہوئی تسنیم کی پائنتی کی جانب بیٹھ کر اسے دیکھنے لگا۔ اکرام، کوثر جہاں نے اسے آواز دی، کیا بات ہے باجی؟ کہاں داہی تباہی پھرتے رہتے ہو؟ صبح سے اب نظر آئے ہو، اور اب آپ مجھے دن بھر نظر آتی رہتی ہیں باجی، آپ کہاں تھی صبح سے؟ کوثر جہاں نے سے گورا، ہاں مجھے تو صبح سے ہی نظر نہیں آئیں۔ تمہاری کبھی کوئی بات سیدھی نکلی ہے؟ کوثر جہاں نے غصیلے لہجے میں کہا۔ نہیں، وہ آستہ سے بولا، بہت آوارہ ہو گئے ہو تم، ماں کا کوئی خیال نہیں ہے تمہیں؟ اتنے دن سے بیمار ہوں، کبھی پوچھا مجھے؟ ماں؟ اکرام کے منہ سے طنزیہ سی آواز ابھری اور کوثر جہاں چونک کر اسے دیکھنے لگی، پھر بولی، کیوں ماں نہیں ہوں تمہاری؟ کہاں ہیں آپ میری ماں؟ آپ تو باجی ہیں، اکرام نے کہا اور قہقہہ لگا کر ہنس پڑا۔ کوثر جہاں نروس ہو گئی تھی۔ چند لمحے وہ اکرام کا چہرہ دیکھتی رہی۔ اکرام کے لہجے کی گہرائی نے اسے ششدر کر دیا تھا۔ 11 سال کا بچہ، صرف 11 سال کا، اس قدر طنزیہ لہجہ اختیار کر سکتا ہے؟ وہ طنز کر رہا تھا کہ کوثر جہاں اس کی ماں نہیں ہے۔ کچھ لمحے وہ اس کو گھورتی رہی، پھر بولی، تم کیسی فضول باتیں کرنے لگے ہو اکرام؟ جھوٹ تو نہیں بول رہا باجی، تم اکیلی ہوتی ہو تو کہتی ہو تم میری ماں ہو، سب کے سامنے تم باجی ہوتی ہو۔ مجھے پریشان کر کے خوشی ہوتی ہے تمہیں؟ آپ نے مجھے کبھی خوش دیکھا ہے باجی؟ وہ ترکی بترکی بولا اور کوثر جہاں کی آنکھیں جھک گئیں۔ میری بیماری کا کوئی خیال نہیں ہے تمہیں؟ وہ جھکی ہوئی نگاہوں سے بولی۔ میں بھی تو بیمار ہوں باجی۔ اس کی آواز میں ایک سسکی سی ابھری اور کوثر جہاں بے اختیار اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا تمہیں؟ پتہ نہیں، 11 سالے لڑکے کی کربناک آواز ابھری۔ پتہ نہیں اس کے اندر کون سا کرب پک رہا تھا۔ مجھے بتاؤ، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کچھ نہیں ہوا مجھے۔ اچانک ہی اکرام بکھر گیا اور کھڑا ہو گیا۔ اس نے کوثر جہاں کا بازو شانے سے جھٹک دیا۔ کوثر بھونچی ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ نیلی کنچو جیسی آنکھیں، تیکھے نقوش، تمتماتا چہرہ، اور اچانک ہی کوثر جہاں کو یہ محسوس ہوا جیسے اس کی بدن کی جان نکل گئی ہو۔ اعصاب بے جان ہوتے جا رہے تھے۔ یہ چہرہ، یہ جسم
بڑا ہوتا جا رہا تھا۔ یہی چہرہ تو تھا، یہی آنکھیں تو تھیں نیلی کینچو جیسی، اور یہی تمتماتے نقوش تو تھے جنہوں نے اس کی دنیا لوٹ لی تھی۔ بڑی احمقانہ سی بات ہے کہ لوگ طوائف کو صرف طوائف سمجھیں۔ انسان تو ہر حال میں انسان ہی ہوتا ہے۔ جیلوں میں سزائے موت کے حکم پر پھانسی دینے والا لوگ سوچتے ہوں گے کہ وہ انسان نہیں جانور ہے جو اپنے جیسے انسانوں کو ختم کر دینے میں کوئی دقت محسوس نہیں کرتا، لیکن حقیقت یہی ہے کہ اس کی تنہائیاں بھی اس کے لیے کرب کا باعث ہوتی ہوں گی۔ طوائف کے سینے میں بھی تو دل ہوتا ہے۔ اکرام شمس الدین کا بیٹا تھا۔ وہ رات جب شراب کے نشے میں بھٹکا ہوا ایک شریف زادہ کوثر جہاں کی آغوش میں اپنی نشانی چھوڑ گیا تھا۔ طوائف کے لیے وہ رات کسی اہمیت کی حامل نہیں ہوتی، لیکن طوائف اگر کچھ لمحوں کے لیے عورت بن جائے تو پھر اس کی پریشانی عام عورتوں سے کچھ زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ وہ تو اپنے جذبوں کا اظہار تک نہیں کر سکتی کسی سے۔ کوثر جہاں کا دل چھلنی تھا۔ شاید وہ رات اس کے ذہن سے نکل جاتی جو اس کے پسندیدہ محبوب کی قربت کی رات تھی، لیکن اس رات کا تحفہ اکرام کی شکل میں موجود تھا، بلا شبہ ایک شریف زادہ جو ایک بھٹکے ہوئے لمحے کا پھل تھا، لیکن اس کی رگوں میں خون تو ایک ایسے ہی خاندان کا تھا جو اپنی نیک نامی میں بے مثال تھا۔ یہ شریف زادہ کوٹھے پر کرمو کے نام سے پل رہا تھا۔ تنگ نظر لوگ اسے اکرام تک نہیں کہہ سکتے تھے۔ بھلا کوٹھوں پر بیٹوں کی اہمیت کیا؟ زمین کا بوجھ گھٹیا ترین، یہاں تو بیٹیوں کی عزت تھی، اور شاید یہی احساس، یہی غم اکرام کے سینے میں پل رہا تھا۔ اگر وہ کسی ایسے ہی بازاری شخص کا پھل ہوتا تو شاید بآسانی یہاں کے ماحول کو تسلیم کر لیتا، لیکن اس کا دل کرب بار بار اس کی زبان تک آ جاتا تھا، اور کبھی کبھی وہ ایسی بڑی بڑی باتیں کرنے لگتا تھا کہ کوثر جہاں بدحواس ہو جاتی۔ جہاں تک رہی شمشیرہ بیگم کی بات، تو ظاہر ہے وہ ناخن سے لے کر سر تک بالوں تک ایک مکمل طوائف تھیں۔ اکرام کی سرکشی ان کے لیے ناقابل برداشت تھی، لیکن کوثر جہاں اس کوٹھے کی ٹکسال تھیں، اور اکرام کوثر جہاں کی اولاد، چنانچہ کچھ نہیں کہہ سکتی تھیں۔ ابھی ماں کی ممتا اکرام کے لیے جاگی ہی تھی کہ شمشیرہ بیگم کی آواز آئی، کوثر دوائی پی لی تم نے؟ ناغہ نہ ہو جائے، ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا۔ یہ الفاظ ادا کرتے ہوئے شمشیرہ بیگم اندر آ گئیں، لیکن اکرام کو دیکھ کر ان کا منہ بگڑ گیا۔ تو یہاں کیوں مر رہا ہے؟ صبح سے کہاں غائب تھا؟ کہا تھا نا کہ دیواروں کے جالے صاف کرو، پھر رہا ہوگا آوارہ لڑکوں کے ساتھ۔ حرام کے پلے، اس کے علاوہ آتا کیا تجھے؟ اکرام خاموشی سے شمشیرہ بیگم کو دیکھتا رہا، پھر اس نے ایک نگاہ کوثر جہاں پر ڈالی، اور اس کے ہونٹوں پر ایک زخمی مسکراہٹ پھیل گئی۔ ماں، باجی، یہ کہتے ہوئے تیزی سے باہر نکل گیا۔ کوثر جہاں کا رنگ پیلا پڑ گیا تھا۔ شمشیرہ بیگم نہ جانے کیا کیا بکتی جھکتی باہر نکل گئیں۔ کوثر جہاں نے دونوں ہاتھ سینے پر رکھے اور پلنگ پر بیٹھ گئیں۔ بلند و بالا شام قد و جھکی، قامت، گجرے چھ فٹ مہک 2 اٹھے، انچ چہرہ، آنکھوں میں پنجاب سرموں کی کی لکیریں تصویریں دھلا کھینچ دھلا گئیں۔ مضبوط، حسن و سر جمال کی گنگریالے محفل بالوں گرم سے ہو بھرا گئی، ہوا، تبلوں آنکھوں کی میں تھاپ دوہری پر کیفیت، ابھری، ماتھے پر شکن استادوں پڑ کی جائے تو مونچھیں آگ نوکیلی برسانے ہو لگے، گئیں، ہونٹوں محبت کی کی لالیاں لالیاں پیدا مسکرانے ہو جائے لگیں، تو اور دیکھنے بن والا بارات نثار کے ہو دلہا جائے۔ سجنوں کی کراچی دہلیز یونیورسٹی سے پار ماسٹر کی کرنے ڈگری لگے۔ فرسٹ کلاس فرسٹ ڈویژن میں ملی ہاتھوں میں تو پھولوں اللہ کے ہار، نواز شاہ نے ہونٹوں فوراً پر ہی پانی واپس کی بلانے کے لیے ٹیلی ہونٹوں فون پر کر دیا۔ پانوں کی لالی، سوچ رہا تھا کہ آنکھوں میں کچھ عرصے دولت کا سے نشہ، کراچی میں شمشیرہ بیگم کا کوٹھا بھی کچھ سج عرصے کے گیا۔ لیے کراچی میں رہوں ایک ابا سے جی، ایک بڑا دوستوں سے وعدہ بھی تماشبین، کیا ہوا سارے تھا کے کہ سارے کچھ وقت ان کے شمشیرہ ساتھ جہاں کے گزاروں گا۔ او بیٹا، شناسا، میں نے کوثر کبھی جہاں بھی کے کسی کے ساتھ شیدائی کچھ جس وعدے کی کیے ہوئے آواز ہیں۔ کا جادو ان دنوں جتنے عرصے تجھے ہیرا آنکھوں سے منڈی دور کا رکھا وقار ہے بن اللہ ہی گیا تھا۔ جانتا ہے کتنی احسان بینائی کم مغل ہو نے گئی جیب ہے۔ سے ایک واپس آ ڈبیا جا میرے نکالی یار، اور اسے ہاتھوں بعد میں میں گھماتے تجھے ہوئے بولا، سوئٹزرلینڈ بھجوا دوں گا کہاں ہے ہنی وہ مون کے کوثر؟ لیے۔ میرا تسنیم، سوئٹزرلینڈ ہم کراچی ہی آپ ہے کی ابا جنت جی، میں آئے آپ کا ہیں۔ جو بھی حکم کیا ہو۔ مزاج آ پایا جا ہے یار، احسان بیٹھ کر میاں تجھ سے آپ کچھ نے؟ باتیں کرنی شعر و ہے۔ اللہ شاعری کرتے نواز تو شاہ کی پاکستان محبت کے سب بھری سے آواز بڑے ٹیلی شاعر فون پر ہوتے۔ سنائی دی تو رب وہ نواز ٹھیک شاہ ہے، کو اور ہنسی آ آپ گئی۔ نے یہ ٹھیک ہے کوثر ابا جی، تسنیم آ کی رہا بات ہوں۔ خوب ملائی۔ ہاں اس بھائی، کے بعد اس نے تسنیم بھی اپنے تو دوستوں سے ہمارا اپنی بھی ہمارا ہی واپسی کی دیا ہوا بات کی نام تو ہے، سب یہ کے ایک سب حقیر سا اداس ہو تحفہ گئے۔ لائے ہیں اس کے ہمیں لیے۔ تو کوئی فرق نہیں سونے کی پڑتا، ایک ہمیں تو پائل، جانا ہی تمہارے خوبصورت ساتھ ہے۔ پائل انہوں نے نور شاہ نے کہا۔ شمشیرہ چار جہاں کو دوست تھے، پیش کر دی نواز تو شاہ، شمشیرہ دلبر بیگم نے خان، کہا، فضل واہ خان اور احسان شمال میاں، خان۔ آپ نور نے شاہ اس فیصل ننھی آباد سی کا عمر رہنے میں والا ہی تھا، اس کے باقی پیروں میں تینوں گھنگرو سرحد کے باندھ دیے۔ نوجوان۔
یہ سارے کے سارے رب نواز کے مصاحب تھے دوسری اور اس کے پیسوں پر دوسرے پلتے مہمان تھے۔ آنے لگے اور اس کے کراچی بعد میں سازندے رہائش اختیار اپنے کی اپنے ہوئی تھی سازوں کی لیکن ذرا دھنیں دوسرے ملانے مزاج لگے۔ کے غزالہ لوگ اور تھے، لڑائی شبانہ بھڑائی کے عربی ماہر، ہر زبان میں طرح کی اندر مشکل داخل میں ہوں اور رب نواز محفل کا کے ساتھ سامنے دینے دوہری والے۔ ہو رب کر نواز آداب دوسری بجا قسم کا لائی۔ آدمی محفل تھا۔ کا رنگ نکھر آیا۔ دونوں اپنی یونیورسٹی کے اپنی اداؤں نیک کے نام ساتھ لڑکوں میں شمشیرہ لیکن جہاں اپنے کے ساتھ گروپ دو کا زانوں ہو لیڈر، کر جب بھی بیٹھ کوئی گئیں ایسا اور مشکل لمحہ سازندوں آ نے جاتا ساز درست جو کر یونین لیے۔ اس وغیرہ کے کا بعد معاملہ سماں ہوتا اور بنتا کچھ گیا۔ لوگ غنڈہ گردی پر غزالہ اور آمادہ شبانہ ہوتے مدم تو مدم پھر رب گنگنانے نواز شاہ لگیں کے اور تیور ایک ہی دوسرے استقبالیہ ہوتے۔ ایک راگ کا بہت بڑا آغاز ہو خلقہ گیا۔ اس سے کانپتا تھا دونوں کی آوازیں کیونکہ وہ اچھی تھیں پروکار لیکن دونوں شخصیت کا بہنوں کی مالک تھا، اور آوازیں سب مل سے کر خاص اس بات یہ کمی کا تھی احساس کہ کم اللہ نہیں کر نواز شاہ سکتی تھیں تقریباً 9 جو سال تک کوثر جہاں کی دو آواز وزارتوں میں میں تھی۔ رہ چکے تھے۔ کوثر وزارت جہاں محنت پہلے ان بھی کے اچھا پاس تھی گاتی اور تھی دوبارہ لیکن جب 11 پارٹی سال سے منتخب ہو پورے کر آئی 11 تو اس سال نے سے اللہ نواز شاہ کو اس نے ایک اور کچھ عجب ہی وزارت کا دھوم مچا قلمدان دی تھی۔ سونپ اس دیا اور کی اس کے بعد آواز کا اللہ سوز نواز شاہ نے اور اس ملک کی کے سوز سیاست کے میں ساتھ جو درد حصہ تھا وہ لینے بے سے مثال معذرت کر لی۔ ہوتا انہوں تھا۔ نے کہا کہ اب ان خاص کا بات یہ تھی کہ ذہن اس اس میں قابل بھی نہیں راگ ہے کے کہ بھاؤ نہ دیانتداری سے بتاتی وزارتوں بلکہ کے راگ بوجھ خود کو ہی اس سنبھال کے سکے، چہرے لیکن پر پورے چھا کر ملک میں ان کی سارے اپنی ہی باؤ ایک داغ بتارنے تھی۔ لگتے تھے اور بڑے بڑے محفل پر اعلیٰ سکوت طاری عہدیداران ہو اس سے ان جاتا۔ کے ہر تعلقات تھے۔ راگ اس کے چہرے پر ایسے ہی بولتا تھا۔ تعلقات گجرات غزل کے شروع چودھری کرتی غیاث الدین سے بھی تو تھے ان کے۔ چہرے چودھری غیاث نقش الدین کا بھی غزل ایک کی پورا زبان بن جاتے۔ شجرہ دونوں نسب تھا، بہنیں صدیوں اپنے سے فن کا زمیندار جادو چلے آ جگاتی رہے تھیں تھے اور ایک لیکن اس صاف کی ستھری طرح نہیں جو شخصیت کے کوثر مالک جہاں تھے۔ کی عرشیہ ان خاصیت کی تھی بیٹی تھی۔ اور یوں عرشیہ نے وقت کے لاہور دھارے یونیورسٹی سے اپنا رخ گریجویشن کیا بدلتے تھا، رہے۔ آگے پڑھنے کا ارادہ زندگی رکھتی کی تھی لیکن کہانیوں غیاث میں نہ الدین جانے صاحب نے کیسی کیسی معذرت کرتے ہوئے تبدیلیاں کہا ہوتی رہیں اور پھر 19 نہیں بیٹا، تسنیم نے خدا کے فضل سے اپنے سب کچھ پیروں کا موجود ہے لیکن سہارا اب لے آگے لیا۔ پڑھانا نہیں چاہتا، تمہارے فرض سے سکبدوش ہونے کی خواہش ہے۔ سعادت مند بیٹی نے باپ کے حکم کے آگے سر جھکا دیا۔ بہت ہی اعلیٰ قسم کی شخصیت کی مالک تھی لیکن باپ نے بھی اس کے مستقبل کا فیصلہ معمولی نہیں کیا تھا۔ پنجاب کا گبھرو جو کراچی کی نم آلود فضاؤں میں تعلیم کے مراحل طے کر رہا تھا، مرکز نگاہ بنا اور مختلف ذرائع سے چلتی ہوئی بات اللہ نواز شاہ تک پہنچی۔ غیاث الدین کی اعلیٰ نسبتی اور اعلیٰ حیثیت کسی طرح سے مشکوک نہیں تھی، چنانچہ سعادت مند بیٹے کے باپ نے بڑی فراخ دلی کے ساتھ عرشیہ کے لیے رشتہ دے دیا۔ خوشی سے منظور کر لیا گیا۔ باپ نے بیٹے سے کہا، او بھئی رب نواز، یار تھوڑی دیر کے لیے ہمارا دوست بن جا، کچھ پوچھنا ہے تجھ سے۔ جی ابا جی حکم۔ او بھئی کراچی سے کہیں تجھ کو زندگی بھر کا ساتھ نبھانے کی دعوت تو نہیں دی ڈالی؟ مطلب یہ ہے کہ مکان کرائے کے لیے خالی ہے یا کرایہ دار اس میں بسے ہوئے ہیں؟ ابا جی، جب آپ نے مظفر گڑھ سے کراچی بھیجا تھا تو کہا تھا جو حقوق آپ کے ہیں وہ آپ ہی کے پاس رہنے دیے جائیں اور عشق و محبت کا کوئی کھیل نہ کھیلا جائے۔ ابا جی آج تک تو آپ کی ساری باتیں مانی ہیں، وجہ یہ ہے یار کلیجہ کس کا ہے تو؟ وہ اصل میں چودھری غیاث الدین سے بات چل رہی ہے۔ عرشیہ بیٹی کو دیکھنا چاہتے تو دیکھ لے، ہے تو لڑکی نا ابا جی؟ رب نواز نے مزاحیہ لہجے میں پوچھا۔ او 100% بھائی، 100%۔ تو پھر کیا ٹھیک ہے، مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ ماں باپ نے بڑی خوشی سے معاملات آگے بڑھائے تھے۔ بیٹے پر بھرپور اعتماد تھا اور بات تھی بھی اعتماد کی، چنانچہ بڑی محبت کے ساتھ یہ رشتہ طے ہو گیا۔ البتہ رب نواز نے ایک اجازت مانگی تھی۔ ابا جی آپ اپنے شوق پورے کر لیں بے شک، لیکن ذرا شادی کے لیے 2-3 سال چاہئیں۔ وہ کیوں بھائی؟ بس ذرا آزادی کی زندگی جینا چاہتا ہوں۔ اب تک تو آپ کے حکم کے مطابق تعلیم کے لیے سر جھکائے رکھا تھا، کبھی گردن نہیں اٹھائی، اور اب آپ دیکھ لیجئے آپ نے جو حکم دیا اسے پورا کر کے ہی دم لیا۔ بیٹا 2-3 سال زیادہ نہیں ہیں، رشتے کے بعد ماں باپ کے لیے لڑکی کو بٹھانا مشکل ہو جاتا ہے۔ 50 باتیں نکلتی ہیں، 1.5 سال کر لیتے ہیں۔ 1.5 سال میں تو بیٹا ساری زندگی دنیا گھومی جا سکتی ہے، اور ایسا کرتے ہیں نکاح کر لیتے ہیں، بعد میں رخصتی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے مگر 1.5 سال سے پہلے نہیں۔ او منظور ہے بھائی، منظور ہے، اللہ نواز شاہ نے مسرور لہجے میں کہا۔ بیٹے کی یہ سعادت مندی بے مثال تھی، حالانکہ دل میں ایک داغ تھا، ایک ایسا انوکھا داغ جسے کبھی پیشانی کی شکن کے طور پر سامنے بھی نہیں لایا جا سکتا تھا، لیکن بہرحال سب کچھ ماضی کے پردوں کے نیچے چھپا ہوا تھا۔ اللہ نواز شاہ نے چودھری غیاث الدین کو گرین سگنل دے دیا اور کہا ماسٹر کا نتیجہ آتے ہی وہ تاریخ لے لیں گے۔ رب نواز نے چونکہ انہیں پورے اختیار دیے تھے، اس لیے انہوں نے تیاریاں شروع کر دیں اور آخرکار تاریخ طے ہو گئی اور رب نواز کو اطلاع دی گئی۔ کراچی یونیورسٹی کے طلباء نے رب نواز کے اعزاز میں باقاعدہ ایک تقریب کی تھی اور اسے الوداعی پارٹی دی تھی۔ اس پارٹی میں بڑے بڑے لطیفے سامنے آئے تھے۔ کئی ایسی لڑکیاں جو رب نواز سے بڑی متاثر تھیں، بڑی غمزدہ نظر آ رہی تھیں۔
نور شاہ، دلبر خان، فیض خان اور شمال خان کے بارے میں یہ طے ہو چکا تھا کہ وہ رب نواز کے ساتھ ہی ملتان جائیں گے اور وہاں سے مظفر گڑھ۔ رب نواز نے ان سے وعدہ کر لیا تھا کہ وہ انہیں اپنی زمینوں پر ملازمت دلوائے گا اور باعزت طریقے سے وہ لوگ زندگی گزاریں گے۔ دوستی کا بس اتنا ہی حق ادا کیا جا سکتا ہے۔ رب نواز کو یقین تھا کہ اس کا بے پناہ دولت مند باپ اس کے دوستوں سے وہی سلوک کرے گا جو خود رب نواز چاہے گا۔ بہرحال یہ رب نواز کی خوشی تھی کہ وہ ٹرین سے سفر کریں۔ ریلوے اسٹیشن ملتان پر اس کی آمد کے سلسلے میں بڑی تیاریاں کی گئی تھیں اور بے شمار افراد سے خوش آمدید کہنے آئے تھے۔ پھر اسے پجاروں کے ایک بڑے بیڑے کے ساتھ مظفر گڑھ لے جایا گیا اور مظفر گڑھ کی عظیم الشان حویلی میں بہار آ گئی۔ دوستوں کو دعوت نامے بھیجے گئے اور ایک اعلیٰ درجے کی تقریب کا انتظام ہونے لگا۔ رب نواز نے کراچی میں ایک طویل وقت گزارا تھا۔ ملتان آنے کے بعد مظفر گڑھ اور اس کے نواحوں میں سیر و سیاحت کرنے لگا۔ دوستوں کو زمینیں دکھائیں۔ عظیم الشان باغات کے سلسلے نگاہوں کی حد سے کہیں آگے تک پھیلے ہوئے تھے۔ یہ سارے کے سارے لمحے بڑے خوشگوار گزرنے لگے۔ آخر کار حویلی میں مہمان آنا شروع ہو گئے۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ افریقہ سے مرزا حیات بیگ بھی آ رہے تھے۔ مرزا حیات بیگ اللہ نواز شاہ کے بچپن کے دوست تھے، جو خود بھی ایک صاحب حیثیت شخص تھے۔ کینیا میں ان کے چائے کے باغات تھے اور تقریباً بین الاقوامی قسم کے تاجر تھے۔ کوئی 18 سال کے وقفے کے بعد پاکستان آ رہے تھے۔ ان کے استقبال کی بھی زبردست تیاریاں کی گئی تھیں اور اس وقت ذرا سی تکبر کی فضا پیدا ہو گئی جب مرزا حیات بیگ نے ٹیلی فون پر اللہ نواز شاہ سے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ کچھ انتہائی مصروفیات کی وجہ سے وہ اس وقت نہیں پہنچ سکیں گے جو تاریخ نکاح کے لیے طے کی گئی ہے، بلکہ انہیں تھوڑی سی دیر ہو جائے گی۔ یہ ایک دکھ بھری بات تھی، لیکن اللہ نواز شاہ کے بھی کچھ اصول تھے۔ صرف ایک دوست کے لیے وہ تمام مہمانوں کو مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتے تھے۔ اس کے علاوہ غیاث الدین کی بات بھی تھی۔ تاریخ بڑھانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ مظفر گڑھ سے جو بارات گجرات چلی، اس کی تفصیل ناقابل بیان ہے۔ اکلوتے بیٹے کے لیے اللہ نواز شاہ نے اپنی دولت کے دروازے کھول دیے تھے۔ ایسی عظیم الشان بارات گجرات کی تاریخ میں کبھی نہیں دیکھی گئی تھی۔ بڑے کروفر کے ساتھ نکاح ہوا۔ رخصتی کے لیے پہلے سے ہی طے کر لیا گیا تھا کہ 1.5 سال بعد ہوگی۔ بہرحال غیاث الدین صاحب نے بھی اپنی زمینداری کی لاج نبھائی تھی اور بہت بڑے لوگوں کی طرح دولت کے مظاہرے لوگوں کے لیے یادگار بن گئے تھے۔ نکاح کے بعد رب نواز شاہ مظفر گڑھ واپس آ گئے۔ چہروں پر محبتوں کا خمار تھا۔ بہرحال آیات الہی کے حوالے سے جو شخصیت ان کی زندگی اور تقدیر کا حصہ بنی تھی، ان کا مقام دل میں بن گیا تھا۔ حویلی میں بلا اس عظیم الشان تقریب کے بعد فوراً ہی سکون کہاں سے ہو جاتا۔ پھر مرزا حیات بے کی آمد نے حویلی میں 4 چاند لگا دیے۔ انگریز بیوی کی مسلمان بیٹیوں کے ساتھ گھر میں آئے تھے۔ ایک دلکش اور دلچسپ فضا پیدا ہو گئی تھی۔ پہلی ہی رات دوست کو ساتھ لے کر ایک الگ کمرے میں پہنچ گئے اور ماضی کے قصے دہرائے جانے لگے۔ یارو، ویسے ایک بات پر مجھے بہت غصہ ہے اور بڑی شکایت ہے تجھ سے، مرزا حیات بیگ نے اللہ نواز شاہ سے کہا۔ کیا یہ تیرا وہی گلنار نامی طوائف کی اولاد ہے؟ یہ تیرا بیٹا جسے تو نے لاہور کی ہیرا منڈی سے اٹھا لایا تھا؟ اللہ نواز شاہ کے چہرے پر ایک ناگوار سی کیفیت پھیل گئی۔ یہی تو خوبی ہے ایشیا اور اس کے باہر کے ممالک کی، یورپ ہو یا افریقہ، اقتدار ہو یا تہذیب سے اتنا تو فاصلہ ہو گیا ہے کہ صرف شرم ہی آتی ہے، اور افسوس کی بات ہے کہ پاکستان سے جانے کے بعد بھی اس پہ رنگ میں رنگ جاتے ہیں۔ تمہیں معلوم ہے کہ رب نواز میرا بیٹا ہے، اور ہیرا منڈی کی جس عورت کو تم نہایت حقارت سے گلنار طوائف کہہ رہے ہو، اس سے میں نے نکاح کیا تھا، اور نکاح کے بعد رب نواز پیدا ہوا تھا۔ گلنار کو میں نے نہایت عزت و احترام کے ساتھ لاہور کے ایک خوبصورت علاقے میں کوٹھی میں رکھا تھا، اور وہیں اس کا انتقال ہوا۔ اس کے بعد اس کی دنیا میں رہنے والے کسی شخص میں یہ جرأت نہ ہوئی کہ میرے بیٹے کو ایک طوائف زدہ کہے، مگر افسوس مرزا حیات بیگ، تم نے جس حقارت سے میرے بیٹے اور میری بیوی کا تذکرہ کیا ہے وہ میرے لیے بڑا باعث دکھ ہے۔ ارے نہیں، معافی چاہتا ہوں، واقعی میرے الفاظ نازیبا تھے یار، بس دوستی بے تکلفی اور روانی میں کہہ گیا۔ بس ایک شکایت بھی ہے تم سے، میری بھی تو بیٹیاں تھیں، مجھ سے بات نہیں کر سکتے تھے؟ خوش ہوں اس بات پر مرزا حیات بیگ کی غلطی کہ مجھے تمہارا خیال نہیں آیا، ورنہ شاید کبھی تذکرہ کر بیٹھتا۔ مجھے معاف کرنا، سارا کھیل بگاڑ دیا تم نے، میں ذرا اس قسم کا انسان ہوں۔
اپنے ذہن کو کسی ناخوشگوار بات سے صاف نہیں کر سکتا، یہ میری کمزوری ہے۔ مرزا حیات بیگ اللہ نواز کی صورت دیکھتے رہ گئے تھے۔ اللہ نواز اپنی جگہ سے اٹھا تھا، لیکن جب وہ باہر جانے والے رستے میں داخل ہوا تو ایک منظر دیکھ کر خشک پتے کی طرح کانپ گیا۔ رب نواز پتھرایا ہوا سا کھڑا تھا اور صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ اس نے یہ ساری گفتگو سن لی ہے۔ اللہ نواز کانپتی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا اور پھر لڑکھڑاتے قدموں سے اس کے قریب سے گزرا اور باہر نکل گیا۔ مرزا حیات بیگ پر پیشانی سے سر کھجاتا رہا تھا اور پھر وہ بھی باہر نکل گیا۔ اس نے بھی رب نواز کو دیکھتا رہا۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ کوئی بہت ہی بڑی گڑبڑ ہوئی ہے۔ آج تیسرا دن تھا۔ رب نواز نے اپنا کمرہ بند کیا ہوا تھا۔ کسی کی ہمت نہیں پڑی تھی کہ وہ اس بند کمرے کو کھلوا سکتا۔ اللہ نواز کی بیوی ذکیہ بیگم الگ پریشان تھیں۔ اللہ نواز نے انہیں ساری صورتحال بتا دی تھی۔ مرزا حیات بیگ بھی بہت شرمندہ تھا۔ حویلی کے ہنگامے یک لحظ ختم ہو گئے تھے، جبکہ اندازہ یہ تھا کہ ابھی تو نہ جانے کب تک شادی کے اثرات قائم رہیں گے، لیکن سب کو ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ کوئی بہت اور بڑی سنگین صورتحال ہو گئی ہے۔ اللہ نواز نے بیوی سے کہا، ذکیہ بیگم بھوک سے مر ہی نہ جائے کہیں، کیا کریں، میں دروازہ کیسے کھلواؤں، تم خود کوئی ترکیب کرو۔ ذکیہ بیگم پریشانی سے بولی، میں کوشش کرنی ہی پڑے گی، کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا، کچھ زیادہ صورتحال بگڑ گئی ہے۔ ذکیہ بیگم ہانپتی کانپتی رب نواز کے کمرے کے سامنے دروازے پر پہنچی تھیں۔ رب نواز، بیٹے میں ذکیہ ہوں، دروازہ کھولو، میں تمہارے پاس اس لیے آئی ہوں۔ قریب و جوار میں سارے لوگ کھڑے تھے۔ کسی کو امید نہیں تھی کہ دروازہ کھل جائے گا، لیکن دروازہ کھل گیا۔ رب نواز سامنے کھڑا ہوا مسکرا رہا تھا۔ آپ نے یہ کیسے سوچ لیا کہ میں آپ کے حکم سے بھی دروازہ نہیں کھولوں گا؟ میں اندر آ جاؤں بیٹے؟ ذکیہ بیگم نے ڈبڈبائی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ آئیے، اندر آئیے۔ ذکیہ بیگم اندر داخل ہو گئیں۔ دروازہ کیوں بند کر رکھا ہے؟ سوچ رہا تھا، یکسوئی سے سوچ رہا تھا، اپنے مستقبل کے فیصلے کر رہا تھا۔ دروازہ بند رکھنا تو تھا ہی تھا مجھے ابے۔ آپ کا مقام بہت بڑا ہے میری نگاہوں میں، کیونکہ آپ نے میری ماں نہ ہونے کے باوجود میری پرورش کی ہے، بے لوث، بے غرض، اور وہ بھی اس طرح کہ کم از کم ہوش سنبھالنے کے بعد اب تک مجھے یہ احساس نہیں ہو سکا کہ آپ میری ماں نہیں ہیں۔ بیٹے، میں اس وقت بھی تمہاری ماں تھی اور اب بھی تمہاری ماں ہوں۔ نہیں، مجھے معاف کیجیے گا محترم خاتون، آپ میری ماں نہیں ہیں۔ میری ماں تو ہیرا منڈی کی ایک طوائف تھی۔ افسوس، مجھے میری ماں کے بارے میں کبھی نہیں بتایا گیا، کسی نے انصاف سے کام نہیں لیا، آپ نے بھی نہیں۔ سنو، مجھے مورد الزام نہ ٹھہراؤ، میں بھی صاف گفتگو کرنے کی عادی ہوں۔ تمہیں میری آغوش میں دیا گیا تھا اور حکم دیا گیا تھا کہ میں اس طرح تمہاری محبت میں ڈوب جاؤں کہ تمہیں کبھی بھی یہ احساس نہ ہو سکے کہ میں تمہاری ماں نہیں ہوں۔ مجھے بتاؤ، مجھے کیا کرنا چاہیے تھا؟ مجھے حکم دینے والے میرے سرپرست تھے، میں کیسے انکار کر سکتی تھی؟ میرا قصور بالکل نہیں ہے بیٹے، مجھے قصوروار مت ٹھہرانا، بالکل نہیں۔ قصور کسی کا نہیں ہے، لیکن سارا امیج ختم ہو گیا ہے میرا یونیورسٹی میں۔ مجھے لوگ اعلیٰ نسل کا ایک فرد کہا کرتے تھے۔ اللہ نواز، شاہ مظفر گڑھ کے مالک، وزیر محنت کا بیٹا رب نواز، ایک اعلیٰ نسل کا اعلیٰ فرد۔ مگر بزرگ خاتون، وہ تو ایک طوائف زادہ ہے۔ ہیرا منڈی کی تخلیق، وہ ایک عزت دار شخص کہاں سے ہو سکتا ہے؟ آپ مجھے بتائیے، دنیا سے میں کیسے منہ چھپاؤں؟ خودکشی کا فیصلہ کبھی نہیں کروں گا، کیونکہ بہرحال میری ماں بھی میری ماں ہی تھی، میں اس کے وجود کا ایک ٹکڑا ہوں۔ بہرحال آپ نے حکم دیا، میں نے دروازہ کھول دیا۔ دروازہ تو ویسے بھی مجھے کھولنا ہی تھا، میں صرف اپنا منہ چھپائے ہوئے تھا، یہ سوچ رہا تھا کہ دنیا کے سامنے کیسے آؤں۔ میرا خیال ہے ممکن نہیں رہے گا۔ اوکے اوکے۔ رب نواز نے آنکھیں بند کر کے گردن جھٹکی تو ذکیہ بیگم نے کہا، اپنے آپ سے جذباتیت کا بھوت اتار دو، میں فوراً تمہارے ملک سے باہر جانے کا بندوبست کرتی ہوں، باہر چلے جاؤ، ذہن معتدل ہو جائے گا۔ بہت ہی چھوٹی سی بات بہت چھوٹی سی تھی، مگر کچھ لوگوں کو گڑے مردے اکھاڑنے کی عادت ہوتی ہے، ہم انہیں دوست تو نہیں سمجھتے۔ مرزا حیات بیگ اگر 24 گھنٹے کے اندر خود یہاں سے نہ چلے گئے تو میں انہیں خود یہاں سے نکال دوں گی۔ کھانا بھجواؤں تمہارے لیے؟ نہیں، ابھی نہیں، میں خود آپ سے ملاقات کروں گا۔ اور یہ ملاقات کوئی 2 بجے کے قریب کی گئی تھی۔ اس وقت
جب اللہ نواز مرزا حیات بیگ کے ساتھ زمینوں پر گئے ہوئے تھے اور ذکیہ بیگم گھر میں تنہا تھی، مطلب یہ کہ اللہ نواز کے بغیر 2 بجے اپنے کمرے کے دروازے پر رب نواز کر وہ دیکھ کر چونکی تھی۔ آؤ خیریت، آپ نے مجھے کہا تھا نا کہ میں ملک سے باہر چلا جاؤں۔ میں خود بھی اسی سوچ میں ڈوبا ہوا تھا کہ یہاں سے منہ چھپا کر کہاں جانا چاہیے مجھے۔ میں جا رہا ہوں۔ خاص طور پہ ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ میرے باپ نے میرے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے، کم از کم ذہنی طور پر مجھے اس کے لیے تیار کر دیتا کہ میں ایک طوائف زادہ ہوں، مگر بڑے لوگ ایسے ہی کرتے ہیں۔ ان کی عیاشیوں کی داستانیں تو نہ جانے کہاں کہاں بکھری ہوتی ہیں۔ رب نواز کہاں جا رہے تم؟ نہیں میرا حق نہیں کچھ حق میرے پاس بھی رہنے دیجئے۔ اب مجھے اپنے بارے میں علم ہو گیا ہے تو میرا فیصلہ مجھے خود ہی کرنے دیجئے۔ ذکیہ بیگم رب نواز کو نہیں روک سکی تھیں۔ رب نواز کے چاروں جانثار جو کراچی میں بھی اس کے حکم پر دنیا ادھر سے ادھر کرنے کی کوشش میں اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوا کرتے تھے، رب نواز کے ساتھ ہی تھے۔ رب نواز نے کہا ہم لاہور چل رہے ہیں، وہیں جائیں گے جہاں کے رہنے والے ہیں۔ لاہور کے ایک تاریخی ہوٹل فلیٹیز میں پانچوں نے قیام کیا۔ رب نواز جو 3 دن تک اپنے کمرے میں بند رہا، بہت کچھ سوچتا رہا تھا، بے وقوف نہیں تھا، اپنے مستقبل کے لیے مضبوط فیصلے کیے تھے اور ہر طرح سے اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے بعد آئندہ زندگی کے لیے اقدامات کا فیصلہ کیا تھا۔ چنانچہ فلیٹیز میں قیام کے دوران دوستوں سے مشاورت ہوئی اور پھر پراپرٹی ڈیلروں سے رابطے قائم ہوئے اور انہیں اپنا مقصد بتایا گیا، اور ایک پراپرٹی ڈیلر نے نوگزا چوک پر ایک جگہ دکھائی۔ سازوں کی بے شمار دکانیں اطراف میں پھیلی ہوئی تھیں، کچا مال، مرغیاں اور گوشت ریستورانوں کے سامنے لٹکا ہوا رہتا تھا اور بڑے بڑے چولہوں پر رکھی ہوئی دیگوں کے باعث اس چوک کا ایک الگ ہی انداز نظر آتا تھا۔ بے شمار ایسی دکانیں تھیں جن کے بڑے بڑے دروازے کسی گیراج جیسے تھے جو بند تھے۔ بہرحال یہیں پر ایسی وسیع و عریض جگہ بتائی گئی جو دیکھنے میں تو بس کیا ہی بات تھی، لیکن اس کی قیمت انتہا درجے کی تھی۔ پرانا چوبی دروازہ نوگزا چوک کے پاس تھا۔ لکڑی کے اس پرانے دروازے کو بھی دونوں طرف لانڈری اور دودھ کی دکانوں نے تقریباً چھپا رکھا تھا، لیکن اندر کافی مکانیت تھی۔ 12 بجے سے لے کر 15 بجے کے قریب سب کے سب مضبوط لیکن بے رونق۔ رب نواز نے یہ جگہ پسند کر لی تھی اور پراپرٹی ڈیلر کو کہا تھا کہ مالک کو فوراً بیانہ دے دیا جائے۔ سنو بھائی، ایمانداری سے کام کرنا زندگی بڑی چیز ہوتی ہے۔ ہم کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے، لیکن جب کسی سے نقصان اٹھانے کا خطرہ ہوتا ہے تو اس خطرے کو نقصان اٹھانے سے پہلے ختم کر دیتے ہیں۔ رب نواز کے لہجے میں وہی درندگی تھی جس نے کراچی یونیورسٹی کے بڑے بڑوں ٹیڑوں کو سیدھا کر دیا تھا۔ بہرحال رب نواز اس جگہ منتقل ہو گیا اور شاہی محلے میں اس نئے مہمان کو ذرا حیرت کی نگاہوں سے دیکھا گیا جس کا کروفر بے مثال تھا، اور یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ رب نواز شاہ نے، جسے اس کے حواری شاہ جی کہا کرتے تھے، اس محلے کو کیوں اپنا رکھا ہے۔ یہ تھی تمام تر صورتحال۔ اتنا سامان آیا تھا یہاں، اور سارا کا سارا کمپنیوں سے، کہ قریب و جوار کے لوگ دیکھتے کے دیکھتے رہ گئے تھے۔ یہ سب اسی طرح سے گزر رہا تھا اور شاہی محلے کے اندر ایک نئی جہت کا آغاز ہو گیا تھا۔ دوستو، امید ہے آپ سب کو ہماری یہ دوسری قسط بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ کمنٹس میں اپنے فیڈ بیک اور آراء کا اظہار ضرور کریں۔ جلد ہی حاضر ہوں گی آپ کی خدمت میں ہم تیسری قسط کے ساتھ، تو اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔